دی पॉडकास्ट ऑफ बुक रिव्यूज के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर गहराई में जा रहे हैं जो ना सिर्फ कदीम है बल्कि आज भी ताकत, सियासत और हिकमत अमली की दुनिया में उसकी गूंज सुनाई देती है। जी हाँ। हम बात कर रहे हैं कदीम हिंदुस्तान की मशहूर, बल्कि कहना चाहिए काफी हद तक पुरासरार किताब अर्थशास्त्र की। बिल्कुल। और इस गुफ्तगू की बुनियाद है हमारे प्लेटफॉर्म के बानी मोहम्मद मुंतजिर मेहदी साहब की गहरी तहकीक और उनका जामे तज्जिया। ये उन्होंने खास हमारे सामीन के लिए तैयार किया है। जी, मोहम्मद मुंतजिर मेहदी साहब ने इस पर बहुत तफसील से काम किया है। तो हमारा मकसद यही है कि मेहदी साहब के फराहम करदा मवाद की रोशनी में उस कदीम खजाने को खोलें, उसके जो बुनियादी उसूल हैं, जो हैरानकुन हिकमत अमली हैं और आजकल उसकी क्या अहमियत है, उसे समझें। यकीनन। अर्थशास्त्र, देखें, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। ये कदीम हिंदुस्तान की सियासी, माशी, समाजी सोच का एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया है। अच्छा। और मेहदी साहब का तज्जिया हमें मदद देता है कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से ना देखें, बल्कि उन गहरी बातों तक पहुंचें जो 2500 साल बाद भी हमें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले किताब का तारुफ। नाम है अर्थशास्त्र। ये संस्कृत लफ्ज है, इसका मतलब क्या बनता है? देखिए, अर्थ के माने काफी वसी हैं। दौलत भी है, मकसद भी, मईशत, दुनियावी मामलात, ये सब इसमें आते हैं। अच्छा। और शास्त्रों का मतलब है इल्म या साइंस या कोई जाब्ता। तो मिलाकर अर्थशास्त्र का मतलब हुआ रियासत, मईशत और दुनियावी कामयाबी हासिल करने का इल्म या साइंस। ये सिर्फ सियासत नहीं, बल्कि एक मुकम्मल निज़ामे जिंदगी का दस्तूर है। वाह। और मुसन्निफ, उनका नाम तो खुद ही कई राजों में लिपटा हुआ लगता है। जी हाँ, मुसन्निफ के तौर पर नाम आता है कौटिल्य का, लेकिन तारीख में उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी। 3 नाम। जी, इस पर बहस भी रही है कि ये एक ही शख्स हैं या अलग-अलग, लेकिन अब ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि ये एक ही इंतहाई ज़हन शख्सियत के मुख्तलिफ नाम या पहलू हैं। और ये शख्सियत, जैसा कि मोहम्मद मुंतजिर मेहदी साहब ने भी बताया है, कोई मामूली नहीं थी। बिल्कुल नहीं। कौटिल्य सिर्फ एक मुसन्निफ या फलसफी नहीं थे, वो तारीख बनाने वाले थे। एक अजीम ब्राह्मण आलम, तक्षशिला और नालंदा जैसी बड़ी यूनिवर्सिटियों के उस्ताद, जी। और सबसे बढ़कर एक माहिर सियासतदान और स्ट्रैटेजिस्ट। उनका सबसे बड़ा कारनामा था नंद सल्तनत का खात्मा। हाँ, वो ताकतवर सल्तनत थी। जी, और फिर एक आम नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य को हिंदुस्तान का पहला अजीम शहंशाह बनाने में उनका बुनियादी किरदार था। वो सिर्फ थ्योरी नहीं देते थे, बल्कि अमली तौर पर सल्तनत की बुनियाद रखने वाले थे। तो मतलब ये किताब सिर्फ कोई इल्मी बहस नहीं थी, बल्कि एक नई सल्तनत बन रही थी। ये उसका आईन था, उसके लिए गाइडलाइंस थी। ऐन मुमकिन है। इसका लिखने का जमाना चौथी सदी कब्ले मसीह, यानी तकरीबन 321 बीसी के आसपास माना जाता है, और यही वो वक्त था जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इख्तदार संभाला था। अच्छा। तो मेहदी साहब की तहकीक भी यही कहती हैं कि कौटिल्य ने ये किताब शायद चंद्रगुप्त और आने वाले मौर्य हुक्मरानों की रहनुमाई के लिए लिखी, ताकि सल्तनत मुनज़्ज़म हो, मुस्तहकम हो, ताकतवर बने। इसमें सियासी फलसफा, इकोनॉमिक्स, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, कानून, डिप्लोमेसी, सब कुछ है। इसकी अहमियत का अंदाजा तो इसी बात से हो रहा है कि हम आज भी इस पर बात कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी हैरानकुन बात यह है कि इतनी अहम किताब सदियों तक गायब रही। जी हाँ, ये वाकई बहुत दिलचस्प पहलू है। अर्थशास्त्र का जिक्र तो पुरानी संस्कृत किताबों में मिलता था, तो पता तो था कि ऐसी कोई किताब है। हवाले मिलते थे। जी, हवाले मिलते थे, लेकिन पूरी किताब, उसका मुकम्मल मतन, वो सदियों तक नहीं मिला। यूं समझें कि एक बहुत बड़ा इल्मी खजाना कहीं तारीख की गर्द में छुप गया था। फिर ये अचानक सामने कैसे आई? ये कहानी तो सुनने वाली है। तसव्वुर करें, 20वीं सदी शुरू हो रही है। हिंदुस्तान में बरतानवी राज है। पुराने संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स की तलाश हो रही है। और फिर 1905 में मैसूर की ओरिएंटल लाइब्रेरी में जी। एक लाइब्रेरियन और स्कॉलर थे, पंडित आर शमा शास्त्री। उन्हें ताड़ के पत्तों पर लिखी हुई कुछ पुरानी तहरीरें मिलीं। शुरू में तो शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि ये क्या चीज है। और जब पता चला होगा, वो लम्हा कैसा होगा?
جب انہوں نے اسے غور سے پڑھا، دوسرے حوالوں سے ملایا، تب ان پر کھلا کہ یہ تو گم شدہ ارتھ شاستر کا تقریباً مکمل نسخہ ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی دریافت تھی، صدیوں کا راز کھل گیا تھا۔ زبردست۔ پھر شما شاستری نے بہت محنت کی اور 1909 میں اس کا پہلا انگریزی ترجمہ شائع کیا۔ اس ترجمے کا دنیا پر کیا اثر ہوا؟ اس نے تو عالمی علمی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ مغرب میں، جہاں پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ گہری سیاسی سوچ بس یونان میں تھی، پلیٹو، ارسطو یا پھر جدید یورپ میں میکیاولی کے پاس، ہاں، یہ تاثر تھا۔ ارتھ شاستر کا سامنے آنا ایک انکشاف تھا۔ مہدی صاحب کے تجزیے کے مطابق اس نے ثابت کیا کہ قدیم ہندوستان میں بھی ریاست، ڈپلومیسی، اکنامک پلاننگ پر کتنی منظم، عملی اور بعض اوقات آپ کہہ لیں بے رحم حقیقت پسندی والی سوچ تھی۔ اسے فوراً میکیاولی کی دی پرنس کے برابر سمجھا جانے لگا۔ لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ دی پرنس سے بھی زیادہ وسیع ہے؟ جی ہاں، کیونکہ ارتھ شاستر کا دائرہ کار کہیں زیادہ بڑا ہے۔ اس نے قدیم ہندوستانی تہذیب کی دانش کو ایک نئی پہچان دی۔ واقعی ایک گمشدہ کتاب نے تاریخ کا نظریہ بدل دیا۔ اچھا، اب ذرا کتاب کے اندر چلتے ہیں۔ سنا ہے یہ کافی بڑی اور منظم کتاب ہے۔ جی ہاں، یہ 15 حصوں، جنہیں ادھیکرن کہتے ہیں، ان پر مشتمل ہے۔ انہیں کتابیں یا بکس بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان میں کل 180 پرکرن یعنی ابواب ہیں۔ اچھا۔ ہر حصہ ریاست کے ایک خاص شعبے کے بارے میں ہے، جیسے بادشاہ کے کیا فرائض ہیں، سرکاری محکمے، قانون و انصاف، معیشت، خارجہ پالیسی، فوجی حکمت عملی، اور ہاں، وہ سب سے متنازع حصہ جاسوسی اور خفیہ کاروائیاں۔ چلیں بنیادی اصولوں سے شروع کرتے ہیں۔ مہدی صاحب کی تحقیق کے مطابق کوٹلیا کے لیے ریاست کی بنیاد کیا تھی؟ کوٹلیا کے فلسفے میں مرکز تو بادشاہ ہے، لیکن بادشاہت کا مطلب صرف شان و شوکت نہیں، بلکہ بہت سخت ڈسپلن ہے۔ ڈسپلن؟ جی، وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کی اپنی زندگی، اس کا روز کا معمول، وہ بہت منظم ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ رعایا اپنے حکمران کو دیکھتی ہے، اس کی نقل کرتی ہے۔ اگر بادشاہ خود ڈسپلن والا ہوگا، ذمہ دار ہوگا، تو پوری ریاستی مشینری ٹھیک کام کرے گی۔ ریاست کا استحکام بادشاہ کے کردار سے جڑا ہے۔ اور ریاست کے ستون کون سے ہیں؟ کوٹلیا نے ریاست کے 7 بنیادی عناصر بتائے ہیں، جسے سپتانگ نظریہ کہتے ہیں، یعنی 7 انگ یا اعضاء۔ ان میں سوامی یعنی بادشاہ، اماتیہ یعنی وزیر و افسر، جن پد یعنی علاقہ اور لوگ، درگ یعنی قلعہ، کوش یعنی خزانہ، دنڈ یعنی فوج، اور متر یعنی دوست ریاستیں شامل ہیں۔ 7 چیزیں۔ جی، لیکن عملی طور پر دیکھیں تو زراعت، خزانہ، فوج اور انصاف کا نظام یہ بنیادی ستون ہے جن پر مہدی صاحب کا تجزیہ بھی زور دیتا ہے۔ کتاب میں بادشاہ کے روز کے کاموں کا بھی ذکر ہے۔ یہ تو بہت تفصیل والی بات لگتی ہے۔ بالکل، اور یہی اس کی خاص بات ہے۔ ارتھ شاستر میں بادشاہ کے دن اور رات کو مختلف پہروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کس وقت کیا کام کرنا ہے۔ مثلاً؟ کب وزیروں سے مشورہ کرنا ہے، کب ٹیکس کا حساب دیکھنا ہے، کب لوگوں کی شکایتیں سننی ہیں، کب فوجی معاملات پر غور کرنا ہے، کب جاسوسوں سے رپورٹ لینی ہے، یہاں تک کہ کب آرام کرنا ہے اور کب تفریح کرنی ہے۔ اچھا۔ مقصد یہ کہ حکمران کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو اور ریاست کا کوئی بھی پہلو اس کی نظر سے چھپا نہ رہے۔ آپ نے پھر جاسوسوں کا ذکر کیا۔ یہ ارتھ شاستر کا وہ پہلو ہے جو سب سے زیادہ سنسنی خیز لگتا ہے۔ مہدی صاحب نے اس پر کیا خاص بات بتائی ہے؟ مہدی صاحب اس حصے کو ارتھ شاستر کی عملیت پسندی، اس کی حقیقت نگاری کی انتہا قرار دیتے ہیں۔ کوٹلیا کے نزدیک انفارمیشن، معلومات، طاقت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ معلومات ہی طاقت ہے؟ جی، ایک بہت بڑا، کئی سطحوں والا اور خفیہ جاسوسی کا نظام ریاست کی آنکھیں اور کان ہیں۔ اس کے بغیر نہ تو اندرونی بغاوتوں کو روکا جا سکتا ہے، نہ باہر کے دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ کس قسم کے جاسوس استعمال کرنے کا مشورہ ہے؟ یہ تو کسی آج کل کی انٹیلیجنس ایجنسی کے مینول جیسا لگتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن حد تک تفصیلی ہے۔ کوٹلیا کہتا ہے کہ مختلف طبقوں کے لوگوں کو جاسوسی کے لیے استعمال کرو۔ اچھا۔ وہ جاسوسوں کو کہتا ہے کہ بھیس بدل کر عام لوگوں میں گھل مل جاؤ، کوئی تاجر بن جائے، کوئی سنیاسی یا مذہبی آدمی، کوئی کاریگر، کوئی آرٹسٹ، حتیٰ کہ کوئی باورچی یا حجام بن کر بھی اہم معلومات لا سکتا ہے۔ واہ،
یہ جاسوس صرف اپنی ریاست کے اندر افسروں، فوجیوں اور عوام پر نظر رکھتے تھے، بلکہ دشمن ریاستوں میں بھی بھیجے جاتے تھے تاکہ وہاں کی فوجی تیاریوں، سیاسی سازشوں، معاشی حالات کی خبر لائیں۔ اور کیا یہ صرف خبر لانے تک تھا یا اس میں کچھ اور خطرناک باتیں بھی تھیں؟ یہیں پر ارتھ شاستر کا وہ پہلو آتا ہے جسے اکثر لوگ بے رحم کہتے ہیں۔ کوٹیلیا صرف معلومات جمع کرنے کی بات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے افواہیں پھیلاؤ، دشمن کے جرنیلوں یا وزیروں میں پھوٹ ڈلواؤ، اہم لوگوں کو ورغلاؤ یا بدنام کرو، آہ، اور انتہائی قدم کے طور پر زہر دینے یا قتل کروانے جیسے طریقے بھی بتاتا ہے۔ وہ ذہین اور خوبصورت عورتوں کو وش کنیا یعنی زہریلی لڑکی کے طور پر استعمال کرنے کا مشورہ بھی دیتا ہے۔ وش کنیا؟ جی، تاکہ وہ دشمن کے اہم آدمیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ختم کر سکیں۔ مہدی صاحب کا تجزیہ صاف کہتا ہے کہ کوٹیلیا کے نزدیک ریاست کا فائدہ ہر اخلاقی اصول سے اوپر تھا۔ یہ سن کر تو واقعی عجیب لگتا ہے۔ یعنی مقصد حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ ٹھیک ہے، ریاست کی بقا کے لیے سب جائز ہیں۔ کوٹیلیا کی دنیا میں جواب شاید ہاں ہے۔ یہ بہت سخت قسم کی حقیقت پسندی ہے۔ اچھا، اب ذرا معیشت اور جنگی حکمت عملی کی طرف آتے ہیں۔ یہ ریاست کے دوسرے اہم ستون ہیں۔ ٹھیک ہے، معیشت کے بارے میں کوٹیلیا کا کیا خیال تھا؟ معیشت کی بنیاد وہ زراعت کو قرار دیتا ہے، کسانوں کی اہمیت کو مانتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک منظم اور سخت ٹیکس سسٹم پر زور دیتا ہے۔ ٹیکس؟ جی، عام طور پر پیداوار کا چھٹا حصہ بطور لگان لینے کا کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تجارت، کان کلی، جنگلات، ان سب سے بھی آمدنی حاصل کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ ایک مضبوط اور بھرا ہوا خزانہ کوش ریاست کی طاقت کی نشانی اور گارنٹی ہے۔ اور ٹیکس وصولی میں سختی بھی ہو اور ایمانداری بھی، دونوں پر زور ہے۔ اور جنگ؟ کیا کوٹیلیا جنگ کو پسند کرتا تھا؟ وہ جنگ کو آخری آپشن سمجھتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ اس کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ اس کی خارجہ پالیسی کی ایک مشہور تھیوری ہے، منڈل تھیوری۔ منڈل تھیوری؟ جی، اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کی جو پڑوسی ریاست ہے وہ فطری طور پر آپ کی دشمن ہے، لیکن اس پڑوسی کا جو پڑوسی ہے وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے۔ اس طرح ریاستوں کا ایک دائرہ بنتا ہے، اسی بنیاد پر اتحاد بنتے ہیں اور دشمنیاں ہوتی ہیں۔ دلچسپ۔ تو دشمن سے نمٹنے کے کیا طریقے بتائے گئے ہیں؟ 4 مشہور طریقے ہیں جنہیں اپائے کہتے ہیں۔ سام یعنی صلح یا بات چیت، دام یعنی قیمت دینا یا رشوت، دنڈ یعنی سزا دینا یا فوجی طاقت استعمال کرنا، اور بھید یعنی پھوٹ ڈالنا یا سازش کرنا۔ سام، دام، دنڈ، بھید۔ جی، کاؤٹیلیا حکمران کو کہتا ہے کہ موقع دیکھ کر ان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ طریقے استعمال کرے۔ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وقتی طور پر امن معاہدہ کر لو اور پھر جیسے ہی موقع ملے دشمن پر حملہ کر دو، یہ بھی جائز ہے۔ اوہ! فوجی تنظیم، ہتھیار بنانا، قلعوں کو مضبوط کرنا، جنگی چالیں، ان سب پر بھی بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ قانون اور انصاف کا نظام کیسا تھا؟ کیا وہاں بھی یہی سختی تھی؟ جی بالکل، ارتھ شاستر میں قانون توڑنے، خاص طور پر چوری، دھوکہ، قتل اور ریاست سے غداری کے لیے بہت سخت سزائیں ہیں۔ جرمانے، قید، کوڑے مارنا، جسم کا کوئی حصہ کاٹ دینا اور سزائے موت بھی۔ مقصد کیا تھا ان سخت سزاؤں کا؟ مقصد تھا معاشرے میں مکمل ڈسپلن قائم کرنا اور جرائم کو روکنا، اور انصاف جلدی ملنا چاہیے اور مؤثر ہونا چاہیے۔ تو مجموعی طور پر اگر ہم ان سب باتوں کو دیکھیں تو مہدی صاحب کے تجزیے کی روشنی میں اس کتاب کے مرکزی خیال یا تھیمز کیا ہیں؟ سب سے اہم تھیم ہے ریاست کا مفاد سب سے اوپر۔ کوٹیلیا کے لیے ریاست کا استحکام، اس کی حفاظت، اس کی توسیع، یہی پہلا مقصد ہے۔ اس کے لیے روایتی اخلاقیات کو پیچھے چھوڑا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بڑی تھیم ہے عملیت پسندی یا پریگمیٹزم۔ یہ کتاب کوئی خیالی جنت نہیں دکھاتی، بلکہ بتاتی ہے کہ اصلی دنیا میں طاقت کیسے حاصل کی جاتی ہے، کیسے رکھی جاتی ہے اور کیسے بڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اصول بڑے منطقی ہیں، لیکن ہمدردی شاید نہ ہو۔ جاسوسی اور سازشوں پر اتنا زور کیوں؟ کیا اس سے ایک بے یقینی کا ماحول نہیں بنتا؟ کوٹیلیا کے مطابق بے یقینی دشمن کے لیے ہونی چاہیے، ریاست کے اندر نہیں۔ اس کے لیے خفیہ معلومات اور اندرونی جوڑ توڑ اکثر کھلی جنگ سے زیادہ کام آتے ہیں۔
انفارمیشن پر کنٹرول ہی اصل طاقت ہے۔ اچھا، یہ ریاست کو اندرونی اور بیرونی خطروں سے خبردار رکھتا ہے اور انہیں ناکام بنانے کا موقع دیتا ہے۔ معاشی استحکام کی اہمیت بھی بہت صاف نظر آتی ہے۔ یقیناً مہدی صاحب اس بات کو خاص طور پر اجاگر کرتے ہیں کہ کوٹلیا سمجھتا تھا کہ ایک خوشحال معاشیت اور بھرا ہوا خزانہ ہی مضبوط فوج، اچھی انتظامیہ اور کامیاب خارجہ پالیسی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ پیسے کے بغیر سیاسی اور فوجی طاقت کا کوئی مطلب نہیں۔ اور حکمران کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے؟ کیا صرف ایک سخت قسم کا ایڈمنسٹریٹر؟ نہیں، کوٹلیا کا آئیڈیل حکمران بڑا ملٹی ڈائمینشنل ہے۔ اسے نیک ہونا چاہیے، انصاف پسند، رعایا کا خیال رکھنے والا، لیکن ساتھ ہی بہت ذہین، چالاک، دور اندیش، شکی مزاج اور ضرورت پڑنے پر بے رحم بھی۔ اچھا، اسے اپنے جذبات پر پورا کنٹرول رکھنا چاہیے اور ہر فیصلہ صرف اور صرف ریاست کے فائدے کو دیکھ کر کرنا چاہیے۔ وہ کوئی فلسفی بادشاہ نہیں بلکہ ایک عملی سیاستدان ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس کتاب کے اثرات پر۔ کیا واقعی اس نے موریہ سلطنت کو بنانے میں کوئی کردار ادا کیا؟ زیادہ تر تاریخ دان مانتے ہیں کہ ارتھ شاستر کے اصولوں نے موریہ سلطنت کے انتظامی، معاشی اور فوجی ڈھانچے کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ چندرگپت موریہ اور پھر اس کے پوتے اشوک اعظم کے دور میں جو اتنی بڑی اور منظم سلطنت نظر آتی ہے، اس کی بنیادیں ارتھ شاستر کے نظریات پر ہی تھیں۔ حالانکہ اشوک نے تو بعد میں بدھ مت اپنا لیا تھا۔ جی، اشوک نے بدھ مت اپنا کر عدم تشدد کی پالیسی اپنائی، لیکن ریاست کا جو بنیادی ڈھانچہ تھا وہ کافی حد تک وہی رہا جو کوٹلیا نے بتایا تھا۔ اور آج کل اس کا کیا مقام ہے؟ اسے اکثر انڈین میکیاویلی کہا جاتا ہے۔ یہ موازنے کتنا صحیح ہے؟ یہ موازنہ بہت عام ہے اور کچھ حد تک ٹھیک بھی ہے۔ 15ویں صدی میں اٹلی کے میکیاویلی نے اپنی کتاب دی پرنس میں طاقت حاصل کرنے اور رکھنے کے لیے عملی اور کبھی کبھی غیر اخلاقی مشورے دیے تھے۔ جی، کوٹلیا نے بھی تقریباً 2000 سال پہلے یہی کام کیا۔ دونوں ریاستی مفاد کو اخلاقیات سے اوپر رکھتے ہیں، لیکن جیسا کہ مہدی صاحب نے بھی کہا، ارتھ شاستر کا دائرہ دی پرنس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ صرف پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں بلکہ پورے ریاستی نظام اور معیشت کو کور کرتی ہے۔ تو کیا آج کے دور میں 21ویں صدی میں یہ قدیم کتاب اب بھی ریلیونٹ ہے؟ حیران کر دینے والے طور پر ہاں، آج بھی دنیا بھر میں پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشنز، پبلک ایڈمنسٹریشن، بزنس مینجمنٹ، ملٹری اسٹریٹجی کے طلبہ اسے پڑھتے ہیں۔ واقعی؟ جی، مہدی صاحب کے مطابق اس کے اصول ٹھیک ہے پرانے زمانے کے حساب سے بیان ہوئے ہیں، لیکن طاقت کی نیچر، انسان کی نفسیات، حکومت چلانے کے چیلنجز، اکنامک مینجمنٹ، ڈپلومیسی، ان کی بنیادی باتیں آج بھی کافی حد تک ویسی ہی ہیں۔ اس کے سبق ہمیں آج کی ریاستوں، کارپوریشنوں اور عالمی سیاست کو سمجھنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ کتاب کا لکھنے کا انداز کیسا ہے؟ کیا یہ پڑھنے میں خشک ہے یا دلچسپ؟ زبان تو سنسکرت ہے اور انداز بنیادی طور پر ہدایتی ہے، قانونی ہے، جیسے کوئی نسخہ لکھ رہا ہو، ایک مینول کی طرح ہے۔ مختصر، جامع، ٹو دا پوائنٹ، اکثر سیدھا حکم دینے والا انداز ہے۔ اس میں کوئی لفاظی یا جذباتی باتیں نہیں ہیں۔ لیکن جو باتیں اس میں لکھی ہیں وہ تو کافی ڈرامائی لگتی ہیں۔ بالکل، یہی تو اس کا کمال اور کشش ہے۔ زبان بھلے خشک کھول، لیکن جو باتیں ہیں، جاسوسی کے پیچیدہ جال، خفیہ قتل کی ترکیبیں، جنگی چالیں، سخت سزائیں، سیاسی سازشیں، وہ اسے کسی تھرلر فلم سے کم نہیں بناتی۔ اسے پڑھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ پرانے وقتوں میں اقتدار کی جنگ کتنی بے رحم، کتنی پیچیدہ اور کتنی ذہانت مانگتی تھی۔ تو اس ساری گفتگو اور محمد منتظر مہدی صاحب کے تجزیے کی روشنی میں ارتھ شاستر پر آخری بات کیا کہی جا سکتی ہے؟ ارتھ شاستر ایک غیر معمولی، تہلکہ خیز اور بہت اہم تاریخی کتاب ہے۔ یہ ہمیں اقتدار کی ٹھنڈی، سخت حقیقتیں دکھاتی ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ ریاست چلانا صرف نیک نیتی سے نہیں ہوتا، اچھا، بلکہ اس کے لیے گہری پلاننگ، معاشی سمجھ بوجھ، معلومات پر کنٹرول اور کبھی کبھی ایسے سخت فیصلے کرنے کی ہمت چاہیے ہوتی ہے جو عام اخلاقی معیار پر شاید پورے نہ اتریں۔ یہ آئیڈیل دنیا کی نہیں، اصلی دنیا کی کتاب ہے۔ یعنی اس کی تعلیمات چاہے وہ کتنی ہی سخت یا بظاہر غیر اخلاقی لگیں، عملی سیاست اور حکمت عملی میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔ بلا شبہ
مہدی صاحب کا تجزیہ بھی یہی کہتا ہے۔ کیا ریاست کا مفاد فرد کی اخلاقیات سے اوپر ہے؟ کیا بڑے مقصد کے لیے غلط ذرائع استعمال کیے جا سکتے ہیں؟ ارتھ شاستر کا جواب تو صاف ہاں میں لگتا ہے۔ آج کی دنیا میں بھی جو طاقت کی سیاست، ریئل پولیٹک ہوتی ہے، اس میں ہمیں اس کی گونج سنائی دیتی ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہ کتاب ہمیں طاقت، اخلاقیات اور انسانی فطرت کے پیچیدہ رشتے پر گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ واقعی یہ کیسی کتاب ہے جس پر گھنٹوں بات ہو سکتی ہے اور ہر بار نئے پہلو نکل سکتے ہیں۔ اس گہری گفتگو کے آخر میں ہم اپنے سامعین کے لیے محمد منتظر مہدی صاحب کی تحقیق کی روشنی میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا ارتھ شاستر کے قدیم، بعض اوقات بے رحم لگنے والے اصول آج کی جدید سیاست، بزنس کی دنیا کی اسٹریٹجیز یا شاید ہماری اپنی ذاتی زندگی میں فیصلے کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے متعلقہ یا سبق آموز ہو سکتے ہیں؟ ضرور سوچئے گا۔ اور اس جامعہ اور فکر انگیز جائزے کی بنیاد فراہم کرنے پر ہم دی پوڈ کاسٹ آف بک ریویوز کے بانی محمد منتظر مہدی صاحب کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ یہ خلاصہ اور جائزہ انہی کی تحقیق اور پیشکش ہے۔ جی ہاں، ان کا بہت شکریہ۔ وہ ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے سوشل میڈیا، خاص طور پر یوٹیوب پر درجنوں کتابوں پر مبنی دلچسپ، معلوماتی اور علمی مواد باقاعدگی سے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ اور فیس بک پر نالج ود MMM کے نام سے ان کی معلوماتی گروپ سیریز بھی چل رہی ہے۔ نالج ود MMM اسٹار curated by Muhammad Muntazir Mehdi, MMM. This space is dedicated to enriching your mind with a vast collection of information, from general knowledge to science, literature, history, and tech insights. We cover a wide array of topics designed to expand your understanding. Books, science, information, dive deep into this platform and let MMM's passion for learning guide you on your journey towards greater knowledge. Whether you're passionate about learning or seeking answers, here you'll find something to spark your curiosity and broaden your horizons. اور ہاں، اگر کوئی سامع ارتھ شاستر یا دوسری علمی کتابیں خریدنا چاہے تو محمد منتظر مہدی صاحب سے ان کے نمبر 0349226647 پر رابطہ کر سکتا ہے۔ جی، یہ نمبر نوٹ کر لیں، 0349226647۔ اور یہ کتاب اور اس سے متعلقہ دوسرا مواد مفت ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ ان کی ویب سائٹ knowledgewithmmm.blogspot.com بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ knowledgewithmmm.blogspot.com یہاں مفت مواد بھی دستیاب ہے۔ نالج ود MMM اور محمد منتظر مہدی صاحب کے کام کے بارے میں مزید جاننے اور ان کے سوشل میڈیا لنکس کے لیے اس گفتگو کی ڈسکرپشن ضرور دیکھیں۔ جی، ڈسکرپشن میں ساری تفصیلات موجود ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی نشست میں ایک نئی کتاب اور نئے تجزیے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔